नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। आज़ीन ग्रामी क़दर, सबसे पहले तो ये तालिब इल्म आप सब ख़वातीन हज़रात का बेहद शुक्रगुज़ार है कि आज छुट्टी के दिन और इतनी गर्मी में आप सब अपने घरों से आए, अपना आराम छोड़ा। मैं दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, उससे इल्तिजा करता हूँ कि आपके यहाँ आने को, आपके इस इखलास को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं ये याद दहानी भी इस वक्त कराना चाहता हूँ कि आप सब सिर्फ अल्लाह की रज़ा के जज्बे से यहाँ आए हैं, तो इस नीयत को अपने अंदर ताज़ा भी कर लीजिए कि सिवाय इसके कि हम अपने रब की रज़ा चाहते हैं, उसकी खुशनुदी चाहते हैं, हमारे पेश नज़र कोई दूसरी बात नहीं। मोहतरम हाज़रीन, ये बात हमें मालूम है, आज का प्रोग्राम का मौजू भी इस्तक़बाल रमज़ान है कि रमज़ान की मुक़द्दस सातें हैं, रहमतों का, बरकतों का ये महीना है जो हमारे ऊपर साया फ़िगन होने को है, खुदा की रहमतों की बरसात है जो बरसने को है, नेकियों का मौसम बहार है जो शुरू होने को है। और ये वो गैर मामूली महीना है जिसे मुसलमान पूरी दुनिया में गोया कि एक सेलिब्रेशन के अंदाज में मनाते हैं। और ये नेकियों की सेलिब्रेशन होती है जो इह्तमाम इस महीने में मुसलमानों की तरफ से होता है। न सिर्फ ये कि रोज़ा रखा जाता है, बल्कि मस्जिदें जिस तरह आबाद होती हैं, नवाफिल जिस तरह लोग पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत होती है, लोग इत्तिकाफ़ में बैठते हैं। इस महीने में लोग उम्रा करने भी जाते हैं, इन्फाक कसरत के साथ करते हैं। तो नेकियों का गोया कि ये मौसम बहार है जो शुरू हो रहा है। और हर साल हम ये देखते हैं कि ये गैर मामूली तब्दीली है जो लोगों के अंदर आती है। लेकिन आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हमारा मामला कुछ ऐसा है कि महसूस होता है कि एक स्विच लगा हुआ है जो चांद रात से शुरू होता है, ऑन होता है, और ईद की चांद रात को ऑफ हो जाता है। और ये स्विच ऑन होता है तो हम नेक बन जाते हैं, और ईद की चांद रात को जब ऑफ होता है तो जिस तरह फौजी कहते हैं ना, फौजियों की एक इस्तिलाह है, जैसे थे पुराने स्टेट के अंदर हम वैसे ही वापस आ जाते हैं। मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, नवाफिल बल्कि नमाज भी चली जाती है, कुरान मजीद की तिलावत तो ख्वाब व ख्याल का हिस्सा ही बन जाती है। ये हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है। तो यही मतलब है दीन का, क्या यही अल्लाह ताला के पेश नज़र है? कुरान मजीद ये नहीं कहता, कुरान मजीद ये नहीं कहता, कुरान मजीद ये नहीं कहता। हम देख भी लेंगे आज। देखिए, जितनी भी इबादत हैं उन सब के मुताल्लिक़ कुरान मजीद ने ये वाज़ेह किया है कि उनका नतीजा निकलता है, निकलना चाहिए, और दुनिया में भी और आखिरत में भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बयान किया, कुरान में भी है। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज को ले लीजिए तो उसका मकसद कुरान ये बयान करता है कि सलात ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज फ़वाहिश से रोकती है, मुनकरात से रोकती है। अच्छा, ये नमाज हुजूर ने इसके मुताल्लिक़ बयान किया है, जन्नत की कुंजी है। कुरान भी कहता है जब अहले जहन्नम से पूछा जाएगा तो मा सलककुम फ़ी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जब उनसे पूछा जाएगा तुम्हें जहन्नम में क्या चीज़ ले गई, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके कि मकसद कुरान बयान कर रहा है, नतीजा बयान कर रहा है। अच्छा, मैं जो बात तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि एक नतीजा कुरान ने दुनिया का बयान किया है, नमाज फ़वाहिश और मुनकर से रोकती है। दूसरा नतीजा आखिरत का बयान किया है कि नमाज जन्नत में ले जाती है, और जो नमाज नहीं पढ़ते वो जहन्नम में होंगे। तो सादा सा नतीजा ये है कि मेरी और आपकी नमाज का अगर दुनिया में नतीजा नहीं निकल रहा तो आखिरत में कैसे निकल सकता है? अगर नमाज फ़वाहिश से, मुनकरात से नहीं रोक रही, नमाज खुदा की याद दहानी, याद का सबब नहीं बन रही, तो जो जन्नत की कुंजी कैसे बन सकती है? ये कोई बहुत मुश्किल सवाल है। हम में से हर शख्स जानता है कि अगर एक नतीजा कुरान ने वो है ना दुनिया में निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा, तो आखिरत वाला नतीजा भी नहीं निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नमाज पढ़ना बेकार है, नमाज पढ़ना छोड़ दें, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए, कुछ मसला है, कुछ खराबी है। यही मामला कमोबेश रमज़ान के साथ है कि एक स्विच है जो ऑन होता है और ये स्विच है जो ऑफ हो जाता है। और ये हम नहीं समझ पाते कि ये जो रोज़ा है एक तरबियती
کورس ہے، ٹریننگ سیشن ہے جو ہمیں کرایا جا رہا ہے. جس طریقے سے مثال کے طور پر سول سروس کے افسران کو یا فوجیوں کو پوسٹ کرنے سے پہلے، ان کی عہدہ کوئی دینے سے پہلے ان کو ٹرین کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ جاؤ اور اپنا کام سر انجام دو، تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے. اور ایک زیادہ سہج مثال، ہم ظاہر ہے کہ بیشتر لوگ نہ فوج سے واقف نہ سول سروس سے واقف، ہم میں سے مگر ہر شخص تعلیم حاصل کرتا ہے. ہمارے بچے بھی اسکولوں میں جاتے ہیں تو ہم بچوں کو روزانہ صبح اٹھاتے ہیں، مائیں انہیں بیدار کرتی ہیں، مار پیٹ کے بعد اوقات عادی ہو جاتے ہیں تو ایسے چلے جاتے ہیں، یونیفارم پہنا کے وہاں بھیجتے ہیں، ان کو آپ کو کتابیں دلاتے ہیں، ٹیچرز انہیں پڑھاتے ہیں، سب کچھ اہتمام ہوتا ہے، سلیبس وہ پڑھتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ اپنے بچے سے 5 سال کی تعلیم کے بعد کہتے ہیں بیٹا ذرا یہ ایک صفحہ پڑھ لو مجھے اردو کا. اب وہ نہ اردو کی 2 لائنیں پڑھ سکتا ہے نہ انگریزی کی 2 لائنیں پڑھ سکتا ہے، وہ نہ اردو کے 2 جملے لکھ سکتا ہے نہ انگریزی کے 2 جملے لکھ سکتا ہے. تو اب ایک کوسچن مارک پیدا ہوگا نا کہ یہ جو تعلیمی عمل ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے نہیں ہے، تو بیکار گئے، اتنے پیسے اتنی محنت سب ضائع گئی. تو ہم اگر اپنے بچوں کے اندر یہ مسئلہ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً سے بیشتر اسکول بدلتے ہیں. یعنی یہ جو پروسیس ہے ایجوکیشن کا، ٹریننگ کا، تربیت کا، اگر یہ نتیجہ خیز نہیں ہو رہا، یہ صلاحیت و قابلیت نہیں پیدا کر رہا، اس کا مطلب ہے پرابلم ہے. تو میں توجہ ہی دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہمارے روزوں میں بھی پرابلم ہے اس لیے کہ روزے رکھ رہے ہیں ہم اور اس کے ساتھ بھی وہی بے ایمانی، وہی کرپشن، وہی جھوٹ، وہی غصہ، وہی لڑائی جھگڑا، وہی فساد، وہی بے شرمی، وہی بے حیائی، وہی بدنگاہی، سب اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہے. آج کی اس نشست میں میں یہ کوشش کروں گا کہ دیکھیے اس بات کو ہم سیکھیں کہ اصل میں حاصل کیا کرنا ہے. یہ چیز دیکھیے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. عام طور پر لوگ جب اس طرح کی محافل میں جاتے ہیں یا روزے رمضان کی بات ہوتی ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ فضائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہاں روزہ ہو جائے گا، یہاں روزہ مکروہ ہو جائے گا، یہاں روزہ فاسد ہو جائے گا. میں آپ کو روزے کی روح بتا رہا ہوں. وہ سب چیزیں تو آپ کو معلوم ہی ہیں، نہیں معلوم تو پوچھ لیجیے گا، وہ بھی بتا دیں گے. لیکن جو زیادہ اہم بات ہے اس کو حاصل کر لیجیے، اس کو سمجھ لیجیے. پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے اس رمضان میں ہمیں حاصل کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں روزے اور قرآن کے تعلق کو سمجھنا ہوگا. قرآن مجید اس تعلق کو خود زیر بحث لاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں روزے رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا کہ اس کے نزول کا آغاز ہو. یہ قرآن مجید بات ہے جو یہاں بتا رہا ہے. اور قرآن مجید کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت بھی کس نوعیت کی؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت علم حاصل کرنا ہے، کوئی علمی فنی تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ بہت ذہین ہوں، آپ بہت ہوشیار ہوں، آپ کوئی کورسز کریں، کوئی عربی زبان سیکھیں. نہیں، آپ عالم ہوں، آپ عامی ہوں، آپ تعلیم یافتہ ہوں، آپ کم پڑھے لکھے ہوں، آپ مرد ہوں، آپ عورت ہوں، آپ ذہین ہوں، آپ بیوقوف ہوں، آپ عربی ہو، آپ عجمی ہوں، قرآن مجید کا یہ کمال ہے. بینات من الہدی، روشن واضح بین، دل کی طرح، ڈے لائٹ کی طرح روشن ہدایت دیتا ہے. اتنا دہراتا ہے اصل بات کو، اتنا دہراتا ہے ایڈیٹ سے ایڈیٹ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید کہہ کیا رہا ہے، وہ کس چیز کو مسئلہ بنا رہا ہے. قرآن مجید کی ایک علمی سطح ہے. اس طرح سے قرآن مجید دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. لیکن ایک اس کی تذکیری سطح جہاں پہ وہ میسج دے رہا ہے اپنا، وہاں پہ وہ ڈے لائٹ کی طرح کلیئر ہے اور اس طرح واضح کرتا ہے کہ کسی کو شک نہیں رہ سکتا کہ قرآن مجید کیا میسج دے رہا ہے. اور پھر فرقان ایک کسوٹی ہے، اس پہ آپ پرکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ جو مسالہ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کون سی چیز ہے جو مطلوب ہے، کون سی غیر مطلوب ہے. اور میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو پیش کر دیں گے. یہ جو تم مذہب کے نام پہ باتیں کر رہے تھے اس کتاب میں کہاں پہ؟ یہ میرے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس قرآن میں موجود ہے. جو میں چاہتا تھا، جو مجھے پسند تھا، جو میری مرضی تھی، اور جو میں نہیں چاہتا تھا، جو مجھے ناپسند تھا، جو میرا حرام تھا، سب اس میں نے بیان کر دیا. اس کے مطابق کچھ ہے تو آؤ، اور نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ کر کے کیوں آئے. سوال پھر یہ پیدا ہوگا کر کے کیوں آئے. یہ بنیادی مسئلہ ہے جو پیدا ہو جائے گا. یہ قرآن مجید کی سگنیفیکینس، یہ اہمیت ہے. تو کیا تعلیم ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے. دیکھیے قرآن مجید جو ہے ایک صحیفہ رسالت ہے، ایک رسول کی روداد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب دعوت دی، اصل دعوت دی جو میں بیان کروں گا،
تو اس کے ساتھ پھر لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا، اعتراض بھی کیے، سوال بھی کیے، مخالفت بھی کی، مسلمانوں پر ظلم و تعدی بھی ہوئی، پھر باقاعدہ جنگیں ہوئیں اور مسلمانوں کو پھر شریعت دی گئی. تو یہ پورا پروسیس ہے جو ہو رہا ہے. پھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مدینی زندگی کے اندر یہود، نصارہ، منافقین وہ زیر بحث آتے ہیں، ان کے رویے زیر بحث آتے ہیں. قرآن مجید اس سب کا مجموعہ ہے، یعنی یہ روداد ہے، یہ واقعہ ہے جو 1400-1500 برس پہلے ہوا. اس کے سارے اسپیکٹ جمع ہیں، اس کی اپنی افادیت ہے، اپنی اہمیت ہے. لیکن مرکزی دعوت کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے، وہ قرآن مجید کا بڑا مختصر ہے، لیکن بار بار قرآن مجید ہر جگہ اسے دہراتا رہتا ہے. وہ مرکزی خیال اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے قرآن مجید ہمیں بنیادی بات بتاتا ہے، وہی بتاتا ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات میں یہ جو آسمان و زمین کی جو دنیا ہے، یہ جو عظیم الشان کائنات ہے، اس کو عرضی پہ تمہیں تمہارے خالق اور مالک نے آباد کیا ہے. اور یہ کوئی معمولی دنیا نہیں ہے. آپ اس دنیا کا اندازہ کیجئے کہ یہ جو کرۂ ارض ہے جس پر ہم آباد ہیں، یہ ہمارا سورج کا 9-8 سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے. اور سورج اتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ زمینیں سورج میں آ جائیں. اور جس گلیکسی میں ہم موجود ہیں، ملکی وے، اس کے اندر 250 ارب سے لے کر 400 ارب یہ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ ستارے سورج جیسے. اور یہ پوری ملکی وے گلیکسی ایک چھوٹی سی چیز ہے. اس کائنات میں اس جیسی تقریباً 200 ارب سے لے کر کئی ٹریلین تک کہکشائیں موجود ہیں اس ایک کائنات میں. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اب سائنسدان یہ بتاتے ہیں، نقطہ نظر ہے جو نیوٹن سے لے کر، نیوٹن نے پہلی دفعہ پیش کیا اور اب یہ جو اسٹیفن ہاکنگ جس کا انتقال ہوا ہے وہ بھی اسی پہ آخر میں کام کر رہا تھا، ملٹیپل یونیورس کا کانسیپٹ، ملٹی یونیورس کا، کہ ایک کائنات نہیں ہے، کئی کائنات ہیں. اور یہ وہی چیز ہے جو قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے، خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے. اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان دنیا. اس دنیا کی کائنات اس جیسی 6 اور بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ وہ بات پہلے ہی بتا چکے ہیں جہاں ہم سائنسدان پہنچ رہے ہیں. یہ وسیع و عریض کائنات، یعنی اعداد و شمار ایسے ہیں کہ میں جو کہتا جا رہا ہوں کہ 250 ارب ستارے ہیں اس کہکشاں میں، اور اس کہکشاں جیسی کئی 100 ارب کہکشائیں ہیں. آپ اس اعداد و شمار کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ کی عقل جواب دے دے گی، میری بھی عقل جواب دے دیتی ہے جب میں سمجھنا چاہتا ہوں. پروردگار یہ بتاتا ہے میں سب کا خالق ہوں، میں سب کا مالک، اس سب کو بنانے والا ہوں. میں نے تمہیں اس چھوٹے سے کرۂ ارض کے اوپر آباد کیا ہے، تمہیں زندگی کی ساری سہولتیں دے دی، ساری آسانیاں دے دی ہیں. اور میں تمہیں اس دنیا میں، بظاہر تمہیں لگتا ہے نا کہ تم مر جاتے ہو، عارضی طور پہ ہو، فنا ہو جاتے ہو، لیکن نہیں، میں نے تمہیں ابدی مخلوق کے طور پہ پیدا کیا. تم مرنے کے لیے نہیں بنے ہو. جو پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ رہے گا. ہاں، اس ابدی زندگی کا ایک حصہ عارضی ہے جو اس کرۂ ارض پہ تم گزارتے ہو، لیکن اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے. اس چھوٹے سے حصے میں، زندگی کے ایک مختصر سے حصے میں ہم تمہیں آزما رہے ہیں، تمہارا امتحان لے رہے ہیں، تمہارا ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جس وقت یہ ٹیسٹ پورا ہو جائے گا تو پھر تمہاری ابدی زندگی شروع ہوگی، ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہوگی. اس زندگی میں 2 میں سے کوئی ایک انجام تمہارا مقدر ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تم میں سے ہر شخص کا انتظار کر رہا ہے. there is no third option. اور وہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تمہارا منتظر ہے، یا جہنم کی گھڑوں میں سے ایک گڑھا. ایک جگہ اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، جتنی خوشیاں، جتنی لذتیں، جتنے سکون، جتنے سرور، سب کو سمیٹ کے جنت میں جمع کر دیا، اس کو ہزاروں لاکھوں گنا بڑھا دیں. اور دوسری جگہ پہ سارے دکھ، غم، الم، تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں سب کو جمع کر دیا، اس کو لاکھوں کروڑوں سے ضرب دے دیجیے. ان 2 میں سے کوئی ایک انجام تمہارے سامنے بہت جلد آنے والا ہے. یہ ہے جس کو بار بار انبیاء علیہ السلام دہراتے ہیں. اس کے لیے وہ لڑ جاتے ہیں، پوری دنیا سے ٹکرا جاتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے. اور لوگ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں اس کے اندر. میری اور آپ کی صلاحیت، وقت، توانائی، پیسہ، کبھی اس کا استعمال ہم نے غور کیا؟ کبھی کوئی شخص دکھی ہو، افسردہ ہو، پریشان ہو، کبھی اس سے بیٹھ کے پوچھے گا بھیا تجھے کیا دکھ ہے، کیا غم ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا دنیا کا فلاں مسئلہ ہے، میرا کاروبار کا مسئلہ ہے، میری جاب کا مسئلہ ہے، میری شادی کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، میری فلاں پریشانی. یہ سب پریشانیاں دنیا کی ہوں گی. اور کوئی شخص آپ کو خوش نظر آئے، مسرور نظر آئے، تو اس سے پوچھیے گا بہن کیا ہوا؟ تو بتائے گی کہ دنیا میں فلاں کامیابی ملی ہے، دنیا میں فلاں نعمت ملی ہے، دنیا میں فلاں چیز مجھے حاصل ہوئی.
تو میں اور آپ اصلاً دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اور قرآن مجید اب ان کی قائم مقام ہو چکا ہے، وہ اصل میں بار بار اس چیز کو دہرا رہے ہیں، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا سراسر دکھ بھی ہو جائے ختم ہو جانی ہے، اور یہ دنیا سراسر سکھ بھی ہو جائے ختم ہو جانی ہے، ابدی انجام وہ ہے، اس کی تیاری کرو۔ اور اس کے لیے پھر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا امتحان کیا ہے اس دنیا میں، تیاری کیسے کرو وہ بتاتا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ تم ایک مادی دنیا میں رکھے گئے، اس مادی دنیا میں مادی نعمتیں ہیں، ہر شخص کو پسند ہے، گاڑی، بنگلہ، گھر، سونا چاندی، سب ہر شخص کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اندر حیوانی جبلتیں ہیں، ہم خواہشات ہیں، ہمارے اندر تقاضے ہیں، ہمارے اندر ضروریات ہیں، تو ان سب میں ہی ہماری توجہ لگے رہتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دو، ترک دنیا کا مشورہ نہیں دیتا، یہ کہتا ہے سب میں رہو، برتو، استعمال کرو، لیکن کچھ اخلاقی اصول ہیں ان کی پیروی کرنا۔ ان اخلاقی اصولوں کو جس لمحے تم وائلیٹ کرو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ہے جو قرآن مجید میسیج دے رہا ہے، اور قرآن نے اس کو جگہ جگہ دہرایا ہے، سمجھایا۔ ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں یہ سارا منصوبہ تو تمہیں بتاتے ہیں ہمارے نبی، ہمارے رسول، لیکن تمہارا کیا مسئلہ بنا رہتا ہے، کیوں بنا رہتا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ قرآن مجید بتاتے ہیں۔ تو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جس طرح تمہیں بنایا ہے، اور امتحان کے لیے اسی طرح بنایا ہے، کہ یہ جو صنف مخالف ہے یہ تمہاری زندگی کا مرکزی خیال بنا رہتا ہے۔ پھر یہ تمہاری اولاد ہے، تمہارے بچے ہیں، ایک وقت آتا ہے یہ تمہاری زندگی کا مرکزی خیال بن جاتا ہے۔ پھر سونے چاندی کے ڈھیر ہے، مال دولت ہے جس کے پیچھے تم لگے رہتے ہو۔ اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے، سونے چاندی کے سکے، اب ڈالر ہیں، روپیہ ہے، بینک بیلنس ہے۔ اور اس آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہم سب ایسے ہیں، ہم سب ایسے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے خیل المسومہ، یہ گھوڑے اصل میں اس زمانے میں سواری تھے، اس دور میں گاڑیاں ہیں ہمارے پیش نظر۔ اور پھر مویشی اور کھیتیاں، اس زمانے میں کیریئرز، کاروبار، جائیدادیں، یہ سب چیزیں جو ہمارے لیے دل پسند بنا دی گئی ہیں، مرغوب بنا دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس عارضی دنیا کا سر و سامان ہے، یہ ہم نے اگر بنائی ہیں چیزیں تو اس لیے بنائی ہیں کہ ہم رحیم ہیں، کریم ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بندے اچھی طرح رہیں۔ مگر اس کو بھی تم نے مقصد بنا لیا تو سن لو، واللہ عندہ حسن المآب، جو ٹھکانہ اچھا ہے نا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور وہ ٹھکانہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، نہیں ان سے کہو وَلَوْ نُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا تمہیں میں بتاؤں کہ ان سب چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کہ اللہ کے پاس جو چیز بہتر ہے وہ کیا ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے اور جو اس دنیا سے بہتر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، اس سے مراد کوئی باغ ان معنوں میں باغ نہیں جن معنوں میں ہم باغ کہتے ہیں۔ اہل عرب جو صحرا نشین تھے، جو تپتی زمین کے واسی تھے، جہاں پر پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں جو بیسٹ لیونگ ہے اس کا جب تصور کیا جا سکتا ہے تو وہ سرسبز جگہ ہے جہاں پر پانی ہے۔ تو جو بیسٹ لیویبل پلیس عربوں کے ذہن میں تھا، قرآن مجید نے اس کو اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس جنت کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اس پر بس باغ ہی ہوں گے، جس طرح دنیا میں کوئی باغ ہوتا ہے وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور کوئی یورپین کہے کہ یہ تو میری دنیا میں بھی بہت ہوتا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں، یہ عربوں کے تصور کے حساب سے قرآن نے بیسٹ لیویبل پلیس بیان کیا تھا۔ ورنہ جنت کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے وہ دیں گے تم۔ یہ جنت کی ڈیفینیشن، یہ ہے جنت۔ لیکن جو ان لوگوں کے لیے بہترین جگہ تھی، قرآن نے کہا کہ تم سے مادیت میں ہم کہہ رہے ہیں اخلاقی اصولوں کی پیروی کرو، تو یہ مادیت میں تمہیں یہ ملے گا، اور پھر ساتھ میں ابدیت دیں گے، خالدین فیہا، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور پھر تمہارے اندر حیوانی وجود ہے، تمہیں جوڑوں کی شکل میں رہنے کی خواہش ہے، تو پاکیزہ جوڑے تمہیں دیں گے۔ یعنی مادیت، ابدیت
اور پھر انسان کی حیوانیت، اور سب سے آخر میں روحانیت، رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اس کے بغیر انسانیت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں دیں گے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، ان سے باخبر ہے کہ کون ہے جو اس اخلاقی امتحان میں پورے اترتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور وہ اخلاقی امتحان کیا ہے؟ کچھ اصول ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اس کی تفصیل بھی بہت کی ہے قرآن نے۔ اس طالب علم نے ان سب چیزوں کو اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں جمع کر دیا ہے، لیکن اس کا کوئی مرکزی آیت اگر قرآن مجید میں آپ ڈھونڈیں تو یہ وہ آیت ہے جو جمعے کے اندر ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے خطیب پڑھتے ہیں جمعے کے اندر۔ یہ آیت ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم کا مرکزی خلاصہ ہے، یہ اخلاقی اقدار ہے۔ دین کا ہر حکم یہیں سے ٹوٹ رہا ہے۔ پہلی چیز اس میں سے عدل۔ اب میں آپ کو مثال لیتا ہوں، قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی آپ تعلیمات پڑھتے چلے جائیں، سب سے زیادہ وہ دہراتے تھے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، توحید۔ تو قرآن مجید نے بتایا ہے ہمیں کہ وہ یہاں سے کیسے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ تو اصل اخلاقی قدر تھی عدل، عدل کی وائلیشن ہے شرک، اس لیے شرک حرام ہے۔ دین کے ہر حکم کو لے کے میں بتا سکتا ہوں وہ یہیں سے پھوٹ رہا ہے، یہیں سے پھوٹ رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت یہ آیت موضوع نہیں ہے، تو صرف اسی آیت میں توجہ دلا رہا ہوں کہ عدل، جس کا جو حق ہے، بائی ڈیفینیشن عدل یہ ہے جس کا جو حق ہے اس کو دو۔ خدا کا حق ہے تو خدا کو دو، بندوں کا حق ہے تو بندوں کو دو۔ احسان، یہ دین کا جمال و کمال ہے، دین کی خوبصورتی ہے، جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ جس کا جو حق ہے اس سے زیادہ دو۔ خدا کا اگر حق ہے تو فرض نماز پڑھ لیے، خدا کا حق ہے، اس کے بعد نفل پڑھو، یہ احسان ہے۔ بندوں کا حق کیا ہے کہ آپ جو آپ کے اوپر حق عائد ہے، کسی سے جو کمٹمنٹ کر لیے وہ دیجیے، اور احسان یہ کہ اس سے زیادہ دیجیے۔ اور پھر تیسری چیز ایتاء ذی القربیٰ۔ اب اس کو چھوڑتے ہی آپ اگلے تین چیزوں کو میں آ جاتا ہوں۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ، وہ تمہیں روکتا ہے فواحش سے، بدکاری سے، وہ تمہیں روکتا ہے بدکاری۔ بدکاری خاندانی نظام کو ختم کر دیتی ہے، خاندان ہی کی بنیاد پر ہمارا پورا نظام چلتا ہے۔ اور منکر سے روکتا ہے۔ منکر کیا ہے؟ جتنی بھی مسلمہ اخلاقی برائیاں ہیں جس کے اوپر کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے، سب کے لیے اجنبی چیز ہے۔ بددیانتی، خیانت، سب کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا مال کھا جانا، کسی کو دھوکہ دینا، بدعہدی کرنا، اس پہ کوئی تقریر کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی بہت ڈھیٹ آدمی ہوگا وہ نہیں مانے گا، جس روز اس کے ساتھ ہو جائے گا وہ کہے گا بالکل غلط ہو، بالکل غلط ہو۔ کرم سے کرم، برے سے برا آدمی جس روز اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا وہ مان لے گا یہ غلط ہے۔ اس پہ کوئی تقریر نہیں کرنی پڑتی۔ انسانیت کے نزدیک جو اسٹیبلش برائیاں ہیں انہیں کو دوسری جگہ پہ اسم یہ حق تلفی کا ہے، قرآن نے ان سے روکا ہے۔ اور پھر باغی، ظلم مت کرنا، زیادتی مت کرنا، لوگوں کی جان مال آبرو پر تعدی مت کرنا، الزام مت لگانا، بہتان مت لگانا، کسی کے مال مت کھانا، کسی کو قتل مت کرنا، کسی کو جسمانی ضرر مت پہنچانا، کسی کو ذہنی سکون برباد مت کرنا۔ تو یہ کچھ چیزیں جن سے قرآن مجید نے روکا۔ اور دین کے سارے احکام، کسی موقع پر میں اس پہ تفصیلی لیکچر دوں گا اور ایک ایک حکم کو ریلیٹ کر کے بتا دوں گا۔ دین سارا کا سارا یہیں سے نکل رہا، چاہے خدا کے حوالے سے ہو چاہے بندوں کے حوالے سے۔ ایک چیز میں نے چھوڑ دی تھی، یہ ایتاء ذی القربیٰ۔ ان میں دیکھیے باقی سب اخلاقی اصول ہیں، یہ واحد اپلیکیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ قرابت داروں کو مال دو، قرابت داروں کو مال دو۔ دیکھیے اس کو لانے کی کیا وجہ ہے، بنیادی اصولوں میں اس کو لانے کی کیا وجہ ہے؟ ایک بڑا طالب علمانہ سوال ہے۔ اس لیے کہ یہ جو بیشتر ہم زندگی گزارتے ہیں اور سب سے بڑا ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، ہمارے قرابت داروں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کا رشتہ، کبھی آپ غور کیجیے گا، مفاد کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے انٹرسٹ وابستہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اولاد سے سب کچھ کرنا ہماری جبلت کے اندر ہے۔ اچھا یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تو یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کوئی نیکی کریں گے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسا نہیں ہے کہ نیکی نہیں ہے۔ حضور نے بیان کیا تم جو بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ تو آپ کو کرنی ہے۔ تو قیامت کے دن اس کا وزن بہت کم ہوگا۔ اصل وزن کس چیز میں ہوگا؟ اور اسی طرح دوسرے کیس کو لے لیجیے، یہ جو مثال کے طور پر ہمارے دیگر تعلقات ہوتے ہیں، ہم دفتر میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ہم باس ہوتے ہیں، ہم ملازم ہوتے ہیں، تو ہمارا جب دل چاہے گا ہم لات مار کے چلے جائیں گے۔ ہماری مرضی ہوگی تو رہیں گے، مرضی ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔
تو ایک جگہ مفاد کا تعلق ہے، ایک جگہ پسند کا تعلق ہے. یہ جو قرابت دار ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، یہاں پہ نہ مفاد ہوتا ہے اور نہ یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. میاں بیوی کا بھی تعلق آپ کو معلوم ہے ختم ہو سکتا ہے، سب سے قریبی تعلق ہے پھر بھی ختم ہو جاتا ہے. بہن بھائی آپ بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اب بہن بھائی ختم نہیں ہوں گے، بلڈ ریلیشن ختم نہیں ہوں گے. اور ہمارا اصل ٹیسٹ یہیں پہ لیا جا رہا ہوتا ہے، ہمارا اصل ٹیسٹ سب سے زیادہ ہم یہیں پہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. یہاں پر جس نے حسن سلوک کیا، یہاں پر جس نے انفاق کیا، یہاں پر جس نے صلہ رحمی کی، اس کا درجہ، اس کا مقام بہت بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے. اس لیے کہ یہاں لات مارنا سب سے آسان ہوتا ہے، یہاں ناتا توڑنا سب سے آسان ہوتا ہے. یہاں پر پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بیوی کو تو سب دیتے ہیں، بچوں پہ تو سب کرتے ہیں، میری بیوی میرے بچے میں ان کو خوب دوں گا. ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہوتا ہے. شوہر کے لیے تو سب کریں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا شوہر ہے، انٹرسٹ ہے، مفاد ہے وہاں پہ. تو بھائی بہنوں رشتہ داروں میں تو یہ نہیں ہوتا. وہاں تو آپ حقیقی معنوں میں خدا سے ڈرنے والے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے باقی سب اصول بیان کی، یہاں پر اپلیکیشن بیان کی. اپلیکیشن اس لیے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لوگ سب سے زیادہ گڑبڑ یہاں کرتے ہیں اور اصلاً ٹیسٹ یہاں ہو رہا ہے. تو یہ بنیادیں ہیں، یہ اخلاقی احکام ہیں جن کو محفوظ رکھنا ہے. ان کو جب بھی وائلیٹ ہم کریں گے تو ہم امتحان میں ناکام ہو جائیں گے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کے ساتھ عدل نہیں کرتے. احسان تو خیر زندگی سے نکال ہی دیجیے. میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی 5 اولادیں ہوتی ہیں تو کوئی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس لیے پسند آ جاتا ہے، کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے تو اس لیے پسند آ جاتا ہے، کوئی ویسے فیوریٹ ہوتا ہے. تو ہم تو بچوں میں بھی فیوریٹزم کرتے ہیں. بہرحال لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اس طرح کے. تو زندگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس اصول پہ گزار رہے ہیں. تو اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جس وقت رمضان آئے تو قرآن مجید کے اس اصل میسج کو سمجھیں. دیکھیں قرآن مجید نے خود بھی بیان کیا اس چیز کو کہ قرآن نازل ہوا ہے اسی مہینے کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھولا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اور ٹھیک اسی اسلوب میں آپ صرف لفظ بدلا، قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے نماز کا قیام کیا رمضان ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے بھی گناہ معاف کیے گئے. اور یہ قیام کس لیے ہوتا ہے؟ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ قرآن پڑھنے کے لیے قیام کیا گیا. قیام اللیل، قم اللیل کس لیے کہا گیا؟ قرآن پڑھو، ٹھہر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عربوں کے لیے قرآن پڑھنے کا مطلب قرآن سمجھنا تھا، یعنی وہاں یہ انڈرسٹوڈ تھا. جب بھی آپ پڑھیں گے عربی زبان میں تو آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو سمجھو، ٹھہر کے پڑھو. مطلب یہ اس کے لفظ کے اوپر ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤ، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں. تو آپ جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ آخری کنکلوژن یہ نکلے گا جو میں نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی اصل تعلیم یہ ہے، اصل ٹیسٹ یہ ہے، اصل امتحان یہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے ہمارے مذہبی فکر میں جو کچھ میں نے بیان کیا یہ زیر بحث نہیں آتا، اس لیے سارے فساد پیدا ہو گئے. خدا کی اصل تعلیم، قرآن کی اصل تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میسج یہ زیر بحث نہیں ہے. مذہبی فکر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کے خلاف لڑنا ہے. قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام نے اس کے خلاف جنگ کی، اس کے لیے جانے دی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ میسج ہے. یعنی وہ منزل بھی بتا رہا ہے قرآن، جنت کی منزل، اور یہ بھی بتا رہا ہے منزل کھوٹی کہاں سے ہوتی ہے، جہنم میں. یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کیا، اور یہ بھی بتاتا ہے اونلی وے، دس از دا اونلی وے، یہ واحد راستہ ہے. کہیں اور سے جاؤ گے تو میں عرض کر چکا ہوں اجر نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ پوچھیں گے یہ کرا کیوں، یہ بتاؤ. تم کچھ اور کر کے لائے ہو نا دین کے نام پہ، تو یہ بتاؤ کیوں کیے. میں نے نہیں کہا تھا. تو قرآن مجید کے الفاظ آپ کے پاس ہیں تو جان بچ جائے گی، اور الفاظ نہیں ہیں تو کوشچن مارک پیدا ہو جائے گا. تو یہ پہلی چیز ہے جو رمضان میں مجھے اور آپ کو حاصل کرنی ہے. اعتکاف کرنا ہے، ذہنی اعتکاف قرآن مجید کے ساتھ، بیٹھ جانا ہے قرآن مجید کے ساتھ. تہجد میں تو شاید ہم اس طرح نہ پڑھ سکیں اور ہمیں نہ اس طرح عربی آتی ہے. دن میں بیٹھ جائیے، جتنا موقع ملے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا سر میں یہی بات کہہ رہا ہوں. یہی بنیادی چیز. دوسری چیز جو حاصل کرنا ہے قرآن مجید سے، دوسری چیز وہ خود قرآن وہی اسی آیات کے اندر کھولتا ہے، اور اس کی تفصیل دیکھیے قرآن مجید نے کی جس جگہ قرآن مجید شروع ہو رہا ہے. یعنی قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں، وہاں کہا گیا تھا ھدی للناس، لیکن جب قرآن شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے.
بائی پوٹینشیل تو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو متقی، جو متقی۔ اب سوال یہ متقی کیسے بنا جائے؟ یہ ہے اس قرآن مجید۔ جس وقت روزوں کی آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے فرضیت کی تو بتایا ہے کہ یہ جو عبادت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ خدا کی نافرمانی سے رکنا۔ خدا کی نافرمانی سے ہم کب رکتے ہیں؟ جب ہم گاڈ کانشیس ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جب ہمیں یاد ہو کہ ہم جہاں ہوں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم 2 ہوتے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے، ہم 4 ہوتے ہیں تو 5واں خدا ہوتا ہے، ہم 6 ہوتے ہیں تو 7واں خدا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دلوں کے اندر ہے چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے۔ تو معمولی سے بھی ڈنڈی مارو گے دیکھ رہے گا، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو لکھ رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر مستعد لکھنے والا تیار موجود ہے جو اس کو لکھتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک لفظ دکھا دیا جائے گا۔ اس احساس کے اندر اگر ہم جی رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوگی، لیکن آدمی پہ سرکش نہیں ہو سکتا، غافل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ لوٹ کے آئے گا، معافی مانگتا رہے گا، توبہ کرے گا، رجوع کرے گا۔ یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے سے مقصود ہے، پیدا کرنا مقصود ہے۔ اب کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ ہے، یہ آج کی گفتگو کا حاصل ہے۔ کچھ اور یاد رہے نہ رہے اس کو یاد رکھیے گا۔ روزہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ دیکھیے باقی ساری عبادات کے برعکس آپ دیکھیے نماز میں ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، مراسم عبودیت ادا کرتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، قرآن کی تلاوت، پادہ، یہ سب ہم کرتے ہیں۔ ہم اعتکاف کرتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ قربانی کرتے ہیں تو جانور ذبح کرتے ہیں۔ حج عمرے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم حرم جاتے ہیں، تو زکوٰۃ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں۔ ساری عبادات میں ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ روزے میں ہم کچھ نہیں کرتے، روزے میں ہم کچھ نہیں کرتے، روزہ ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ روزے میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے پھر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک سنگل چیز بھی نہیں ہے جو آپ کو بتائی گئی ہو کہ یہ کرو فلاں کرو، بس رکنا ہے۔ 3 چیزوں سے رکنا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ یہ جو شریعت ہے روزے کی کہ کھانے پینے اور تعلق زن و شو سے رک جاؤ۔ اور یہ کیا چیزیں ہیں آپ غور کیجئے، سمبلائز کیا قرآن مجید نے۔ دنیا میں جتنی بھی ضروریات ہیں اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کو سمبلائز کرے تو وہ کیا ہے؟ کھانا پینا ہے۔ اور سب سے جتنی بھی خواہشات ہیں اس میں سب سے بڑی خواہش تعلق زن و شو۔ وہ قرآن نے بھی بیان کیا نا، ازواج مطہرہ، یعنی انسان کی سب سے بڑی یہ خواہش ہو سکتی ہے۔ تو ساری خواہشوں میں سے اور ساری ضروریات میں سے جو سب سے زیادہ بنیادی ہیں ان سے روک دیا، اور ہم رکتے ہیں، ہم رکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ شدید گرمی ہوگی، یعنی اس وقت تو میں دیکھتا ہوں کہ گرمی کا آغاز ہوا ہے، لوگوں کے بی پی لو ہو گئے ہیں، لوگوں کے ہیٹ اسٹروک ہو رہے ہیں، گرمی سے ہم نڈھال ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ یہی ساری قوم ہوگی، آپ دیکھیں گے رمضان میں ایک دم سے بدل جائے گی، پورے جوش و جذبے سے روزے رکھ رہے ہوں گے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں گے۔ 15-17 گھنٹے کا روزہ ہے، سخت روزہ ہے، تب ہوئی دوپہر ہوگی، وضو کرنے جا رہے ہیں، منہ میں پانی لے لیا، منہ کے اندر پانی، وہ نیچے نہیں اتر رہا۔ ایسا کنٹرول، ایسی طاقت، ایسی توانائی۔ تو روزہ رکھ کے اصل میں اللہ تعالیٰ کر کیا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو ہماری اس طاقت سے روشناس کراتے ہیں۔ دیکھو میں نے تمہیں یہ قوت ارادی دے رکھی ہے، اس کو تم نے استعمال کیا تو تم نے اتنی بڑی سختی کو جھیل لیا، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 30 دن تک تم جھیلتے رہے۔ تم تھکن سے نڈال ہو، بدحال ہو، تمہارے مزاج میں خرابی ہو گئی ہے، لیکن تم رک نہیں رہے۔ عام دنوں میں تمہارے لیے 1 روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تم 30 کے 30 دن تک یہ کام کرے جا رہے ہو۔ تو بھیا اپنی طاقت کو ڈسکور کرو۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ جو کوئی مجھ سے اور آپ سے کہتے ہیں اس سے ہلکی چیزیں ہی کہتے ہیں نا، یعنی اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہوئے۔ کھانا پینا چھوڑا دیا انہوں نے، تو اس کے بعد جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں یہ اس سے کمی ہو گئی۔ دین کا ایک ایک حکم لے لیجیے آپ، اس سے کوئی کمی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے مشکل کام انہوں نے مجھے اور آپ کو کرا دیا، روشناس کرا دیا کہ تمہارے اندر یہ طاقت ہے۔ اور یہ طاقت کیا ہے؟ ہمارے اندر ایسی صلاحیت ہے، ایک فرم نو کہنے کی صلاحیت ہے، وہ عزم ہے، وہ اٹل ارادہ ہے، وہ مصمم فیصلہ ہے جس کے آگے سے پہاڑ ہٹ جاتے ہیں۔ انسان اس کو استعمال کرتا ہے، اور ہم یہ دنیا میں کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو
جس معاملے میں انسان اپنی اس طاقت کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پہاڑ ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انسانوں نے اس طاقت کو استعمال کر کے اس دنیا کو کچھ سے کچھ بنا لیا ہے، اتنی طاقت ہے۔ ہم اس طاقت کو رمضان میں پوری طرح استعمال کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم شعور نہیں کرتے کہ ہم یہ اصل میں کیسے عظیم خزانہ ہے جس سے روشناس ہوگا۔ تو ہم چونکہ ایک میکینیکل پروسیس ہمارا ہوتا ہے، اور ہماری پرابلم کیا ہے کہ ساری ہماری جو توجہ رہتی ہے، یعنی ہم روزے رکھ کے بھی نہیں بدلتے، ہمارا فوکس صرف قانون پہ رہتا ہے، فضائل پہ، مسائل پہ، شریعت پہ، قانون پہ، اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ کوئی اس روح سے آشناس نہیں کرتا، اس طاقت سے آشنا نہیں کرتا کہ یہ اصل طاقت یہ ہے جس سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اس کو دیکھو، یہ روح ہے روزے کی، خدا کی اطاعت، یہ ام الاحکام ہے، ام العبادات ہے۔ روزے کو میں کہتا ہوں ام الاحکام، ام العبادات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد ہر عبادت کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے روزے کو شعور کے ساتھ ادا کر لیا، اپنے آپ سے کبھی سوال کریں نا، گلے میں جب کانٹے پڑ رہے ہو روزے کی حالت میں، تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں پانی کیوں نہیں پی رہا، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ لوگوں سے خیر مانتے ہیں تو چلیے واش روم میں جا کے چھپ کے پی لیں، وہاں تو کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی شخص یہ کام نہیں کرے گا، حتیٰ کہ تھکن سے نڈھال ہو جائے، پیاس سے بدحال ہو جائے، بے ہوش ہونے کی نوبت آ جائے، لوگ کہتے ہیں نہیں پانی نہیں پینا، روزہ نہیں توڑنا۔ اس درجے کی مضبوطی ہے، اس درجے کی طاقت ہے۔ تو یہ طاقت ہے جس سے اللہ تعالیٰ روشناس کرا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے روزے کی۔ یہ روزے کا مقصد ہے کہ خدا کی اطاعت میں تم اتنا آگے جا سکتے ہو تو باقی دین کے جتنے بھی مطالبات ہیں اس سے بہت ہلکے مطالبات ہیں، بہت کم تر درجے کے مطالبات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس روح کو روشناس کراتے ہیں، اور سال میں جس طرح بچوں کو ویکسینیشن کراتے ہیں نا، بچوں کو تو خیر زندگی میں ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں اس کی جو ویکسینیشن ہوتی ہے فلو کی، سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، آپ لوگ کے علم میں ہوگا، سال میں ایک دفعہ ویکسینیشن ہوتی ہے، اس کے بعد سارا سال فلو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مہینے کی گویا کہ ہمیں یہ ویکسینیشن کراتے ہیں، یہ ویکسینیشن ہے، اور یہ 11 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اندازہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ 11 مہینے کے لیے ویکسینیشن کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی روح سمجھ رہے ہو۔ انسان جو کہ بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے سال اس کو ریپیٹ کر دیا، ہر سال ایک مہینے میں سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ تم بھولنے لگتے ہو تو میں تمہیں تر و تازہ کر دیتا ہوں، میں تمہیں تمہاری طاقت سے روشناس کر دیتا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم اصل میں کتنے مضبوط ہو۔ سیکھنا کیا ہے ہمیں رمضان میں؟ ایک تو قرآن مجید کا اصل میسج، خود آپ قرآن پڑھیں اور آپ خود سمجھیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو مخاطب کیا ہے، مجھے مخاطب کیا ہے، اور ہم نہیں سن رہے، ہم نہیں سمجھ رہے، ہم توجہ نہیں دے رہے۔ نہیں، اس غفلت کو دور کریں، اس رمضان میں سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کے لیے ہمیں تقویٰ چاہیے، اس کے لیے قوت ارادی چاہیے، اس کے لیے ول پاور چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے میں ہمیں روشناس کراتے ہیں کہ یہ تمہاری طاقت، یہ تمہاری پاور ہے، تم اس طاقت کو ایک دفعہ حاصل کر لو، فرم نو کہنا سیکھ لو، خدا کی ہر نافرمانی میں نو، نو اور نو، یہ طاقت آپ ڈسکور کر لیں۔ یہ رمضان آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی رمضان ہوگا، یہ لائف چینجنگ رمضان بن جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو رمضان کے بعد پھر رمضان، پھر رمضان، پھر رمضان، مہینے گزریں گے، برس گزریں گے، عشرے گزریں گے، یہاں تک کہ موت آ جائے گی اور ہم دیکھیں گے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لعلکم تتقون کا نتیجہ نہیں نکلا۔ جب لعلکم تتقون کا نتیجہ نہیں نکلا تو پھر وہ باب الریان نہیں کھلے گا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، پھر جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے روزے تو لے کے آئے ہو، یہ باقی 11 مہینے کیا کرتے رہے تھے؟ وہاں تو تم بلنڈر کرتے تھے، بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں این روزہ رکھ کے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا تھا آج کی بھی اس تقریر میں کہ روزے کے فضائل بیان کروں، مسائل بیان کروں، قانون بیان کروں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلاں 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 اعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ اصل ایسنس ہے، یہ روح ہے، یہ اگر آپ نے حاصل کر لیا تو یہ ڈیسائسو رمضان ہوگا۔ اس کے بعد آپ کچھ نہ کریں، کوئی عبادت نہ کریں، صرف 2 کام کر لیں، اپنے ذہن کی تربیت کر لیں، اور دوسرا قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے وہ کیا کیا رہے ہیں۔ اور میں نے تو یہ کیا ہے کہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں قرآن کے، اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیا، قرآن کا مطلوب انسان۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، اس کو سیکھ لیجیے اور اپنے آپ کو ان تقاضوں کے مطابق بدلنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ ہم نے کر لیا تو سمجھیے کہ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے گویا کہ جنت کی خوشخبری لے کے آنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔